संडे बिग न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज आप देखेंगे लेबनान और गजा के बाद अब यमन पर हमला, इजराइल ने मचाई बड़ी तबाही, एक और हिजबुल्लाह लीडर की मौत, लेबनान पर हमले जारी, 24 की गई जान। बेरूत में मलबे से मिली हसन नसरल्लाह की बॉडी, ईरान बोला अपने कमांडर का बदला लेंगे हम। ईरान के अंदर बंटवारे की खबर, इजराइल से बदला लेने या न लेने पर दो फाड़ होने का दावा, और इजराइल ने ईरान को दी धमकी, अखबारों का दावा सुप्रीम कमांडर हुए अंडरग्राउंड। तो शुरुआत करते हैं आज़ाद बुलेटिन इंडिया पर आज संडे बिग न्यूज़, क्योंकि दुनिया भर की खबरें संडे को नहीं आती, फिर भी कोशिश होती है आपके लिए कुछ बड़ी न्यूज़ निकाल कर रहे हैं। तो अपडेट है, थोड़ा लेट हो गए हैं इसीलिए कि अपडेट्स हैं लेटेस्ट। सबसे बड़ी बात गजा से शुरू करते हैं, जहां से ये सब मरहला शुरू हुआ है। गजा में 359 दिन हो चुके हैं इजरायली हमले को शुरू हुए। 2 दिन में वो तारीख आ जाएगी, वो महीना आ जाएगा जब ये जंग शुरू हुई। खैर, साल होने वाला है। गजा में 41,595 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। 96,251 लोग जख्मी हैं बुरी तरीके से। ये अलमायदीन की रिपोर्ट है और ये हमले अब भी जारी हैं। आईडीएफ ने कई सुरंगों को ढूंढ कर तबाह करने का दावा किया है, हमास के लड़ाकों को मारने का दावा किया है, जबकि हमास या बाकी जो और लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया है बहुत से आम लोगों को लगातार इजरायली फोर्सेस निशाना बना रहे हैं। गजा के बारे में सर एक और ख़बर ये है कि यहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों को लगातार उठाया जा रहा है, कैद में डाला जा रहा है। और अलमायदीन की खबर है कि 2 दिन पहले भी एक फ़लस्तीनी जिसको उठाकर IOF ले गई थी डिटेंशन में, वो जो है उसकी 2 दिन बाद बॉडी मतलब मरने की खबर आई है। किस तरीके से कौन सी पूछताछ की है जो इन लोगों को जो है, अब इन लोगों का ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार अहमद खलीफा था इनका नाम, जिन्हें उठाकर नाब्लुस वेस्ट बैंक से, या नाब्लुस जो शहर है वेस्ट बैंक में, उससे ले गई थी IDF, और फिर अब उनके मरने की खबर। ये सब भी हो रहा है, न सिर्फ गोली से मारे जा रहे हैं बल्कि कैद में भी फ़लस्तीनियों की जान जा रही है। आते हैं सर, आज की बड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है यमन में हुदैदा जो पोर्ट जिस पर पहले उसने स्ट्राइक की थी, जहां से यमन के हाउथीज़ अंसर अल्लाह मूवमेंट जो है अपने सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं रेड सी के अंदर, उसी पोर्ट सिटी हुदैदा में भी ये हमले किए गए हैं फिर से। और इसके अलावा रास ईसा जो शहर है या इलाका है, वो भी यमन का हिट हुआ है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। अल जज़ीरा की हेडलाइन है और उन्होंने इसे रात हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 9 बजे लिखा है, अपडेट किया है। उन्होंने बताया है कि इजरायली आर्मी ने ज़बरदस्त एयर रेड करी हैं यमन में और भारी तबाही मची है, क्योंकि हाउथीज़ ने कल यानी कि 28 सितंबर को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का, जिसका नाम फ़लस्तीन 2 है, उसे दागने का दावा किया था कि हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव पर दागी, जिस वक्त अमेरिका से लैंड हो रहे थे नेतन्याहू। तो वो उसका हमने मलबा सड़क पर पड़ा हुआ देखा। वो खैर इनकी तरफ से कहा गया एयरपोर्ट पहुंच गए, उनकी तरफ से कहा गया बीच में हमने गिरा दिया। लेकिन इजराइल की मिसाइल आती हैं या उनके फाइटर जेट्स आते हैं तो वो हमला करके जाते हैं। ये फिर आज हमें इन तस्वीरों में देखने को मिला जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन वालों ने शेयर की हैं। ज़रा इन 3 तस्वीरों को देखिए, 1, 2, 3, तबाही के मनाजर आपने देख लिए। ब्रेकिंग कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने रात 9 बजे हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक दी कि ऑयल टैंक्स में फायर ब्लास्ट हुए हैं यमनी पोर्ट सिटी हुदैदा में, और इसके आसपास बड़े धमाके सुने गए। एक पावर प्लांट है, उसमें भी धमाका हुआ है। पावर प्लांट इस बार निशाना बनाए गए हैं। पिछली बार भी ऑयल डिपो निशाना बनाया गया था, इस बार ऑयल टैंक्स में भी आग लगी है, पावर प्लांट में भी आग लगी है, और बहुत से इलाके इजरायली बॉम्बार्डमेंट में तबाह हुआ। यकीन मानिए जिस वक्त मैं आपके पास खबर पढ़ रहा हूँ उससे सिर्फ 15, 20, 30 मिनट पहले ये खबर इमर्ज हुई है। अभी इसमें कई और डेवलपमेंट होंगे। एडिट होने तक आपके पास टाइम लगता है आने में, एडिट होके अपलोड होने में, क्लियर होने में, तो कुछ और जो चीज़ें होंगी वो मैं सुबह आपको बता पाऊंगा। खैर, जेरूसलम पोस्ट इजरायली अखबार की हेडलाइन देखिए, IDF हिट्स हाउथीज विद मोस्ट पावरफुल स्ट्राइक ऑफ वॉर। जंग की अब तक सबसे ज़बरदस्त और पावरफुल स्ट्राइक की गई है हाउथीज पर। कितनी पावरफुल है? क्या जो हसन नसरल्लाह पर किए उससे भी ज़्यादा पावरफुल है? खुद इजराइल ने अभी इस बारे में डिटेल्स नहीं दी हैं, शायद एक्सेप्ट भी नहीं किया है,
لیکن ان کے فائٹر جیٹس گئے اور وہ ضرور اس پر بیان دیں گے اگلے 1-1.5-2 گھنٹے میں. ہم آپ کو بتائیں گے پھر صبح اس کے بارے میں. لیکن یہ بتاتا ہے ود موسٹ پاورفل اسٹرائک. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے سر. اور یہ رات میں جو ہے 29 ستمبر کی خبر اور آگ کا گولہ دیکھ لیجیے. تو خبریں اب اس بارے میں چھپ رہی ہیں. یہ سب سے بڑی خبر بن جائے گی. لبنان نے کہا ہے کہ 24 لوگ مارے گئے ہیں. لبنان کی ہیلتھ منسٹری نے. اب ہم لبنان پر آ گئے. لبنان میں آج بھی حملے ہوئے اسرائیل کے اور 24 لوگ مارے گئے ہیں. 24 لبنانی. سیدون سٹی جو لبنان کی ہے ساؤتھ میں، اکیلے اس میں. آپ باقی جگہ جو اسٹرائک ہوئی ہوں گی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ وار بہت کھنچتی چلی جا رہی ہے. آئی ڈی ایف نے اور حملے کیے ہیں. دا ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، پچھلی ال عربیہ کی تھی، اور اس نے بتایا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک اور بڑے کمانڈر، بہت اور بڑے لیڈر کو مار گرایا ہے، اور ان کا نام ہے نبیل کوک. جو کہ نبیل کوک کو سیدھا انہوں نے ٹارگٹ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے تھے اس میں یہ بندہ انوالو تھا اور زبردست طریقے سے ان کی پلاننگ تھی، اور ان کو ہم نے سیدھا اسٹرائک کر کے مار گرایا ہے. حسن نصر اللہ کے بعد اب یہ اگلی خبر آئی ڈی ایف نے دی ہے، یعنی کہ ان کے حملے، ٹارگیٹڈ حملے حزب اللہ کے لیڈرز کو اور حزب اللہ کے پرومیننٹ جو چہرے ہیں ان کو ختم کرنے کے وہ مشن رکا نہیں ہے. اسرائیلی اخبار نے یہ بھی بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ کی باڈی جو ہے اس ملبے سے نکال لی گئی ہے جو حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا، اور آس پاس اس کے 5 اور بلڈنگز گر گئیں. یہ بھی بتایا یو این کا اسکول اس سے 53 میٹر دور تھا. میں نے کئی اور آرٹیکل پڑھے ہیں، یہ سب شامل نہیں کیا ہے اس پہ، لیکن یہ بتایا ہے کہ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ جو تھے ان کے علاوہ ان ملبوں سے 20 اور لوگوں کی باڈی نکالی گئی ہے. خیر، ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی دھمکی دی ہے. آپ یاد رکھیے گا حسن نصر اللہ کے ساتھ میٹنگ میں یا وہاں اس بلڈنگ میں IRGC ایران والی، ان کے ایک بڑے کمانڈر بھی موجود تھے، وہ بھی مارے گئے. اس وجہ سے ایران کی طرف سے فارن منسٹر بول رہے ہیں کہ یہ بدلہ ضرور لیا جائے گا اور اسے ہم بھول نہیں سکتے. ناٹ گو ان آنسرڈ، مطلب اس کا جواب تو دیا ہی جائے گا. اب کب وہ جواب دیں گے یہ نہیں پتا. ان کے IRGC کے کمانڈر بیروت میں مارے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہم پہ لازم ہے اور ہم یہ بدلہ چکتا کریں گے اسرائیل کے ساتھ. اب دیکھنا ہے کہ یہ کب ڈپٹی کمانڈر عباس نیل فروشاں جو ہے وہ مارے گئے، ان کے بدلے کی بات ایران نے کی ہے. ایران سے سر ایک اور خبر یہ ہے کہ وہاں پر بدلہ لیں اسرائیل سے، نہ لیں، رک جائیں، اس سب کو لے کے 2 سے 3 تھاٹ چل رہے ہیں. ایک بٹوارا ہو گیا ہے فیصلوں کا، وچاروں کا. اور کنزرویٹو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ریٹیلیٹ کرو. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ مان لیجئے ابراہیم رئیسی صاحب کی سوچ سے جو مطمئن تھے، رئیسی صاحب تو نہیں ہیں، جو بھی ان کی سوچ سے اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں یا سپریم کمانڈر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لو، فوراً لو، ریٹیلیٹ کرنا لازم ہے، کرو، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. جبکہ ماڈریٹس، جس میں کہ خود موجودہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان آتے ہیں، یہ سدھاروادی لوگ مانے جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آل آؤٹ وار کو پریفر نہیں کریں گے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور جو ہے سپریم لیڈر خامنئی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پراکسیز، یعنی خود حزب اللہ اور باقی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے یا پراکسیز ہیں ایران کی، وہ بدلہ لیں، ایران اس میں ڈائریکٹ انڈلج نہ ہو. یہ خبر چھاپی جا رہی ہے نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے ایکسکلوزیو کہ ان سے ایران کے 2 سے 3 آفیشلس نے بات کر کے یہ پوری جانکاری دی. اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی پر حملہ کرنا ہو اور ایک ایسی طاقت اسرائیل جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو، وہ چاہے جو کر رہا ہو، چاہے سیریا میں حملہ، چاہے لبنان میں حملہ، چاہے ایران میں حملہ، چاہے یمن میں حملہ، ایسے کسی پر حملہ کرنے سے پہلے الگ الگ طرح کی رائے ضرور آتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے سارے لوگ ناپتے تولتے ہیں کہ کیا ہوگا. کچھ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کچھ کہتے نہیں. دیکھ لو پہلے آس پاس کیا ہو رہا ہے، پھر کہنا کہ دیکھا جائے گا. ابھی ہمارے پاس دیکھنے والی حالت ہے یا نہیں ہے، اسے پرکھ لو. تو الگ الگ طریقے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو بات الگ الگ مختلف طریقے کے خیالات، آئیڈیاز سب آتے ہیں. اب منی کنٹرول جیسی ویب سائٹ دیکھیے کیا چھاپ رہی ہے. خامنئی نیکسٹ پوچھ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہی ہے. اب اگلا نشانہ کون ہے اسرائیل کا؟ خامنئی. دیکھیے انہوں نے خدا بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ ہے، میں نے پھر وہی کہا تھا کہ اسرائیل جو کہتا ہے وہ کر لے رہا ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسرائیل یا IDF کی کسی کی تعریف کر رہا ہوں. میں نہ کسی کی برائی کرتا ہوں، نہ IDF کی، نہ کسی اور کی، نہ میں کسی کی تعریف کرتا ہوں. لیکن میرا کام بیدار کرنا ہے اور مغالطے سے باہر نکالنا. مغالطے میں رہ کر انسان ہمیشہ شکست کھاتا ہے. سمجھدار لوگوں نے کہا جسے آپ نہیں چاہتے اس پر زیادہ نظر رکھو اور اس کو کمزور کبھی مت جاننا. تو جو مضبوط ہے اسے مضبوط کہو اور پھر یہ سوچو کہ تم کیسے بنو گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیان زیادہ دینے لگتا ہوں. خیر، جو ہے آپ جو ہے نا بیدار کرنا، مغالطے سے باہر نکال کر بیدار کرنا غلط نہیں ہے. تو خامنئی نیکسٹ، کیا خامنئی اگلا نشانہ ہے؟ ایران ریٹلڈ ایز اسرائیل کلز حزب اللہ چیف. مطلب کشمکش میں ہے ایران، دویدھا میں ہے اور بہت چھکا رہ گیا ہے کہ ہوا کیسے حزب اللہ کے چیف کے ساتھ. اور یہ اخبار، یہ ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم لیڈر، سپریم کمانڈر ایران کے علی خامنئی صاحب ہائیڈنگ، چھپ رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور انڈر گراؤنڈ سے بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے، چھپ رہے ہیں. کہ کیا وہ الگ نشانہ؟ میں نے کل بھی کہا تھا ایران اور خامنئی صاحب بہت الگ چیز ہے. حزب اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا، اسی لیے تو لیگلی ان کا بدلہ بنتا ہے. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفنس. حماس نے بھی حملہ کیا تھا، اسی سیلف ڈیفنس کے نام پر اب تک 41,000 سے زیادہ لوگ اس نے مار دیے. لیگلی اس کو اپروو کر رہا ہے امریکہ کہ نہیں وہ تو اپنی سیلف ڈیفنس میں بدلہ لے رہا ہے، کیا کرے، حماس کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن ایران نے تو ایسا کوئی حملہ کیا نہیں. اگر ایران میں کچھ کیا تو پھر جنگ ہوگی نا، پھر تو یہ چھٹپٹ نہیں ہوگا. اور پھر ایسا تھوڑی نا ہے کہ ایران اکیلا رہ جائے گا. ایران اکیلا تھوڑی نا ہے، پھر تو دوستوں کی جنگ بھی لڑی جاتی ہے. دوست کا دشمن میرا دشمن. تو دوست کا دشمن اسرائیل امریکہ، اور اسرائیل امریکہ کا دشمن کون کون؟ ادھر بیٹھے. خیر، ایران ٹو اسٹینڈ بائی حزب اللہ انٹل ٹو لبریشن آف جیروسلم. قدس فورس کے چیف نے یہ کہا ہے کہ ایران حزب اللہ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر تب تک کھڑا رہے گا جب تک یروشلم آزاد نہیں ہوتا، فلسطین ایک مکمل ملک نہیں بنتا، اور جب تک یہ ظلم اسرائیل کے بند نہیں ہوتے. انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. اور اسماعیل قانی نے، خیر جو ہے اس کے علاوہ لیبنیز آرمی نے التجا کی، اپیل کی ہے تمام لبنان کے باشندوں سے کہ پلیز یکجہتی رکھیں، یونٹی رکھیں، ایکتا رکھیں، اور آپ لوگ جو ہیں لڑیں نہیں آپس میں. کیونکہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد بہت زیادہ ماحول خراب ہو رہا ہے لبنان میں. لبنان میں آپ سمجھیے کہ آبادی کا ذرا وہ دیکھیے، عیسائی اور پھر مسلمانوں میں دو فرقے، سنی اور شیعہ. میں نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی یہ مسئلہ ہے وہاں پر. 30% سے زیادہ سب کا ہے، مطلب لگ بھگ 33-34 ایسے آبادی بٹی ہوئی ہے. تو اب وہاں پر یہ سب چل رہا ہے جھگڑا وگڑا. تو لیبنیز آرمی کہہ رہی ہے آپ لوگ یونٹی رکھیے، ورنہ اس کا فائدہ دشمن ہی اٹھائے گا. آپ لوگ اس میں نہ پھنسیے. بہت کچھ چل رہا ہے لبنان کے اندر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یہ دیکھنے کے لیے. سلامت رہیے، خوش رہیے، اور ہو سکے تو میری اس کوشش کو سمجھیے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیدار ہو جائیے، نکل آئیے پروپیگنڈا ایجنڈا سے باہر. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. شکریہ.